नावल आजमाइश किस्त नंबर 5। बस आज अनाबिया ने ठान ली थी। बस फैसला हो गया था कि ना वो ही रोएगी और ना ही कुछ ऐसा वैसा सोचेगी। बस मुस्बत रहेगी तो सब अच्छा होगा। बस अब से वो पड़ेगी। खुशी खुशी बाहर निकली पानी पीने की। लाउंज से दादी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अरे जुलेखा सुनो तो, हमीद अनाबिया के चचा का फ़ोन आया था। कह रहा था आज दोपहर को आ रही हैं वो और हीरा यही खाना खाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है वो किसी मकसद ख़ास से आ रहे हैं। कैसा खास मकसद? माथे पर दो बल डाले जुलेखा बेगम ने पूछा। जहाँ तक मुझे लगता है अरहम के लिए अनाबिया का हाथ मांगने आ रहे हैं। कुछ आवाज़ें लफ्ज़ों के साथ साथ बारूदी ताकतें भी लिए हुए होते हैं, जिसे सुनते ही इंसान के कान फट जाएं। यहाँ तक के कान के करीब दिमागी नसें भी झुलस जाती हैं। अनाबिया पानी का गिलास मुंह से लगा रही थी कि उसके कान फटे। बेइख्तियार हाथ कांपे थे। शीशे का गिलास गिरकर ज़मीन की जीनत बना। एक इंतशार फैला था उसके अंदर। पीठ से गिलास तोड़ दिया नकम्मी लड़की। जिस तरह आसमान में बिजली चमकने के बाद गरजना लाजमी होता है, इसी तरह देसी फैमिलीज़ में गिलास टूटने के बाद अम्मी की हौलनाक आवाज़ में गरज भी लाजमी होनी होती है। अम्मी गलत जगह रखा था किसी ने। वो झूठी सफाई दे रही थी। इसे सुनाने का इरादा मुलतवी करते जुलेखा बेगम दादी से कहने लगी। पर अम्मी जान, अनाबिया के लिए अरहम। चुप जुलेखा चुप। फ़ायज़ा के मामले में हम कुछ बोले नहीं ना। अब अनाबिया की शादी उबैद ही तय करेगा कि किससे करनी है और किससे नहीं। इस मामले में तो अपना मुंह बंद रख। दादी का लहजा दो टोक था। अनाबिया चुपके चुपके किसी की बातें नहीं सुनती थी। आवाज़ें खुद उसके कानों तक पहुंचने के लिए बेताब रहती थी। वो गई अपने कमरे में। आज अपने ही किए गए फैसलों की तरदीद करने। लगता है ज़िंदगी का उससे बिला वास्ते का बैर था। अनाबिया वापस आ गई थी, पर हालत अजीब थी। वो क्या करे अब? बाबा क्या फ़ैसला करेंगे? क्या उसे सारम को आगाह करना चाहिए? पर कैसे? कॉल कर लूँ, पर कैसे? वो लो अपना मोबाइल उठा के। दिल अभी से हाई स्पीड पकड़ चुका था। अम्मी के मोबाइल से सारम का नंबर चुराकर वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। दरवाज़ा अच्छे से बंद करके कलमे का विर्द शुरू किया। बेल जा रही थी, पर वो उठा नहीं रहा था। अब हमें जल्दी हो तो वक्त का एहसास कुछ ज़्यादा ही होता है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार पर चलता है, लेकिन किसी के लिए थम जाता है तो किसी को दौड़ता हुआ नजर आता है। हेलो। कॉल उठा ली गई थी। कुछ देर वो खामोश रही, यूँ जैसे अल्फाज नहीं मिल रही हो। किसी ना आशना का नंबर देकर उसने पूछा, जी कहिए। अनाबिया बोल रही हूँ। मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। वो खुद भी खुद को बिया नहीं कहती थी। हाँ सुन रहा हूँ। वो कुछ मसरूफ़ था शायद। साडम, वो चचा चची आने वाले हैं। आखिर में उसका गला रोंद गया। पहली बार उसका नाम लेकर पुकारा था उसने। उसे समझ न आई वो कैसे अपने रिश्ते की बात करे उससे। ऊपर से डर से पसीने भी छूट रहे थे। वो हंसा था। स्पीकर पे उसने भी उसके कहके की गूंज सुनी थी। गुस्सा तो आना था। तो इसमें रोने या मुझे बताने वाली कौन सी बात है बिया? आप मुझ पे हंस रही हैं। वो लोग अरहम भाई के लिए मेरा रिश्ता लेके आने वाले हैं। खुदा ना खास्ता कल को मेरी उनसे शादी हो जाए, फिर भी हंसेंगे आप? मालूम जो था उस लड़की को कि अरहम तो सालम के दिल का टुकड़ा है। अपने लिए उसने उसे तपाने की कोशिश की थी। इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? छोटी छोटी बातों पर रोना छोड़ दो बिया, ये ज़िंदगी है। ऐसा करोगी तो तुम्हारी आंखें कभी अश्कों से खाली ना होंगी। उसकी आवाज़ अच्छी पर बातें जहरीली लगी थी उसे। ये छोटी बात है सालम, आप खुद को समझते क्या हैं? मुझ पे क्या गुजर रही है उसका इल्म है आपको? वो चुप रहा। यही बात तो उसे तुप चढ़ा गई। ठीक है, आज से अनाबिया आपको याद तो क्या, आपका नाम भी नहीं लेगी। जिससे बाबा कहें उसी से शादी कर लूँगी। मरे आप। और खटाक से फ़ोन बंद। रंज के साथ गुस्सा भी आंखों से बहा था। कैमरा यूँ फिक्स था कि जोहरा और जहाँ तक कि मैम खुद भी नहीं दिख रही थी। वीडियो हेड ऑफिस में बनाई गई थी, जिसमें नज़र आ रहा था कि किस तरह वो लड़कियां मार खाते हुए दहाइयाँ दे रही थी। प्लीज़ मैम, हमें माफ़ कर दें। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी। जोहरा भी बैठी थी। अगर वो मैम को सब बता दे तो? क्या नहीं होगा? हाँ, क्या नहीं होगा? पूरी बात बताओ, वरना अभी तुम लोगों के घर फ़ोन करके बता दूंगी कि आके अपनी लड़कियों को संभालो। देखो क्या कारनामे किए हैं इन्होंने कॉलेज में। फूटो मुंह से। वो सब डर गई थी और इन्होंने इकरारे जुर्म कर लिया था। बदनामी के डर ने उनसे उगलवा लिया था, क्योंकि अगर मैम उनके घर फ़ोन करती तो वो घर आते, फिर बात फैल जाती और वो तीनों कॉलेज में मुंह दिखाने के काबिल न रहती। इन सबको यही सही लगा कि सिर्फ मैम को बता देंगे तो हज़ारों गोलियों और बातों से बचेंगे।
اگر ان کو علم ہوتا کہ کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھ رہی ہے تو وہ مرتی مر جاتی، پر انہیں کچھ نہ کہتی۔ جب گناہ آپ کا اپنا ہو تو ساری تدبیریں کچرے کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور پھر جج بھی مس روڈ جیسا۔ آپ ان پہ تشدد کر رہی ہیں، صاف دکھ رہا ہے اس چیز کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب یقین ہو چلا تو دوسرا نکتہ نکالیا۔ مجھے ٹھیک طرح سے اپنے حقوق معلوم ہیں، اور تو یہ آپ بھی جانتی ہوں گی کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ لیکچرار ہیں، پولیس افسر نہیں۔ یہ ویڈیو کسی بھی طور قابل قبول نہیں۔ آپ یہ دکھائیں گی ان کے پیرنٹس کو۔ جواباً وہ آپا طلبہ پر جسمانی تشدد کا رپورٹ درج کروا دیں گے۔ وہ بھی کہیں ڈرا رہی تھی، مثال یوں جیسے مرے ہوئے آدمی کو موت سے ڈرایا جائے۔ جبراً وہ ہلکا سا ہنسی، پھر تحمل سے کہنے لگی، پولیس کو مارنے کا اختیار اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اصل مجرم کو پکڑ سکے، ان سے سچ نکلوا سکے، اور جہاں تک بات میری ہے میں نے انہیں سزا دی ہے سچ اگلوانے کے لیے۔ مجھے ایسے ہتھ کنڈے اپنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے انہیں صرف سٹک سے ہاتھوں پر ہی مارا ہے، ان ہاتھوں جنہوں نے ایک معصوم کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر انہوں نے کہا، میں اس ویڈیو میں کہیں نہیں دکھ رہی، اور کس نے کہہ دیا آپ سے کہ میں یہ ویڈیو ان تینوں کی فیملیز کو دکھاؤں گی؟ میرے کام کی یہ ویڈیو اب نہیں رہی۔ آپ یوں سمجھے کہ میرا کام مکمل، اب یہ آپ کے کام آئے گی۔ بہرحال اب مجھ پر انگلی اٹھانے کی بجائے ان تینوں کو اس کالج سے نکلوائے، ورنہ پھر مجھ کسی قسم کا گلہ مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی وہ جانے کو مڑنے والی تھی کہ کیا کرنے والی ہیں آپ؟ بات مکمل کر کے جائیں۔ وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ صرف دھمکیاں نہیں دیتی تھی بلکہ ان پر عمل بھی کرتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، جب پولیس جہاں سے 3 لڑکیوں کو لے کر جائے گی، اور یہ خبر سنتے ہی نیوز اینکر، سوشل میڈیا صارفین کا ایک ہجوم کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر آپ سمیت سب ٹیچر سے سوالات کریں گے۔ یہ شاید آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائیں۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ انہیں کون بلوائے گا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے منہ پر طنزیہ مسکان سجائے، ان کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا، پھر کہنے لگی، آپ سوچیں کتنی بدنامی ہوگی اس کالج کی، آپ کے سوا کی۔ میڈیا والے تو مرچ مسالہ لگانے میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور لوگ کیا کہیں گے کہ یہاں یہ سب ہو رہا ہے اور آپ سب آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 3 لڑکیوں کی فیملیز کا پریشر بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کالج سے نکلوانے پر شاید وہ آپ کو کچھ نہ کہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کے جیل جانے پر تو وہ آپ کا حشر برپا کر دیں گے۔ پہلی بار انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی۔ یہ سب کر کے آپ خود کو برباد نہیں ہوں گی کیا؟ مت بھولے آپ بھی اسی کالج کا حصہ ہیں۔ اپنے دیے وہ انہیں یاد دلا رہی تھی یا ڈرا رہی تھی؟ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے وہ چل دی۔ وہ فتح یاب ہوئی تھی۔ زہرا سے کیا رشتہ ہے تمہارا جو اس کے لیے اتنا بڑا سٹینڈرڈ لینے کو بھی تم تیار ہو؟ وہ ہار گئی تھی انسانیت اور احساس۔ بغیر مڑے دروازے میں کھڑے ہو کر انہوں نے بس یہی کہا تھا۔ تب ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ دادی کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ چچا چچی آئے بیٹھے تھے۔ انابیہ سلام کرنے گئی تھی۔ ثانیہ بھی تھی جو اپنے ناخنوں پر لگے نیل پینٹ کو کبھی غور سے دیکھتی تو کبھی ہنستے ہوئے گلاس سے جوس کے گھونٹ بھرتی۔ ہاں، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عجیب تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مست مگن تھی۔ ارحم تو ابھی پڑھ رہا ہے اور انابیہ بھی کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں۔ یہ تو زلیخا بیگم لاکھ چاہنے کے باوجود بھی چپ نہیں رہ سکی۔ ابھی تو بس ہم رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں، شادی تو کچھ سال بعد ہی کر لیں گے، ہیرا چچی کہہ رہی تھی، اور انابیہ کو اپنے گلے میں پھندا محسوس ہوا۔ سالم سے کہہ تو آئی تھی، پر غصے کی طرح وہ الفاظ بھی جاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ وہ دیوار سے لگی چپ چپ کے سن رہی تھی۔ دادا پتہ نہیں کہاں تھے۔ رشتہ طے ہو جائے تو بچے کہاں پڑھ پاتے ہیں۔ امی وقتی ہیروئن بن گئی تھی۔ عبید آنے ہی والا ہے، تب بات کر لیں تو اچھا رہے گا۔ دادی ویلن کیوں بن رہی تھی؟ نام لیا اور ہم حضر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا آ گئے تھے اور ساتھ دادا بھی۔ گلے کا پھندا اور سخت ہوا تھا۔ سب سے ملنے اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد حمیدہ چچا گلا کھنکارتے ہوئے کہنے لگے، دیکھیے بھائی، ہم آپ اور کوئی الگ تو ہے نہیں، پر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو۔ ہم آپ سے ارحم کے لیے اپنی انابیہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر انابیہ نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ گرم سیال آنکھوں سے نہر کی مانند ایک سیدھ میں بہہ رہا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا۔ دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کیسی نا، کیسی عزت نفس، کیسی خودداری، کیسا فیصلہ، کیسی اجنبیت، سب گر کر ریت کا ڈھیر بن گئے تھے۔ اس کی کانپتی انگلیوں نے موبائل کی سکرین پر بے تکا سا رقص کیا۔ وہ سالم کو کال کر رہی تھی
کسی اور کا تصور بھی مجھے مار رہا ہے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، پلیز سالم پلیز کچھ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہی بچپن کے دو مسئلے دوسری جانب سے کال اٹھتے ہی کہنا اس نے شروع کر دیا تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ اگر کسی اور نے کال اٹھا لی ہو تو پر بحث ہو گئی تھی۔ مرنا بہت آسان ہے بیا، مشکل تو جینا ہوتا ہے، جی کے دکھانا تم۔ اس کے منہ سے بیا سنتے ہی وہ پرسکون ہوئی تھی۔ جینا عذاب ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ نہیں، جینا آزمائش ہے، زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہی تو ہے، کچھ مل جائے تو بھی آزمائش، چھن جائے تو بھی آزمائش۔ دنیا میں آپ سیکھنے اور امتحان دینے ہی آتے ہو، یہاں سرے نہیں ملتے، پر یہاں جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا حساب رکھا جاتا ہے۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ آپ بس بیٹھ کے مجھے درس دیتے رہیں گے؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جسے آپ کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتے ہیں اور یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا موبائل میں گھس کر سالم کو ایک دو مکے جڑ دے۔ بیا، میری محبت اور آنے والی زندگی کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت ہے نہیں، اور ہاں، مجھے آئندہ فون مت کرنا، شریف لڑکیاں چپکے سے کسی سے باتیں نہیں کرتی۔ لہجہ نرم تھا پھر بھی انابیہ کو چبھا۔ اس بار فون سامنے بند کیا تھا، انابیہ تھکے قدموں سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ انابیہ کتاب میں سر دیے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ امی آ گئی۔ حد ہو گئی ہے، انہیں بھی ابھی ہی آنا تھا، سفیان کا رشتہ لے کے آنے ہی والے تھے بائی جی، لیکن ان کی وجہ سے اب انہیں الٹا ٹالنا پڑے گا، اوپر سے تمہارے دادا جی بھی ابھی کیا ہی کہنے۔ حد ہو گئی ہے، ان کا حق زیادہ ہے تم پر کہ میرا، وہ لوگ کیوں فیصلہ کریں گے؟ وہ بہت غصہ تھی۔ انابیہ کے لیے ادھم اور سفیان دونوں ہی ایسے تھے جیسے آگے کنواں پیچھے کھائی۔ وہ کیا ہی چاہتی، بس یہی کہ کاش ان دو میں سے ایک رشتہ سالم کا ہوتا، پر حقیقت یہ تھی کہ یہاں سالم کہیں تھا ہی نہیں۔ کیا کیا ہے دادا جی نے پوچھے بغیر وہ نہ رہ سکی۔ یہی کہ میری پوتی کا رشتہ میں بہت پہلے ہی طے کر چکا ہوں۔ کہاں اور کس سے، یہ بات میں انابیہ کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ہی بتاؤں گا، اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مطلب کیا یہ ہم بھی نہ پوچھیں کہ کس کے ساتھ تمہیں باندھ دیا ہے تمہارے دادا نے؟ امی کہہ رہی تھی اور ادھر انابیہ کو صحیح معنوں میں اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ پہلے تو صرف رشتے کی بات ہو رہی تھی، اب تو دادا جی نے پہلے سے طے کر رکھا ہے رشتہ، وہ بھی پتہ نہیں کس سے۔ بس تو پڑھ میری بیٹی، میں کچھ سوچتی ہوں کہ کیا کیا جائے۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتے وہ چلی گئی تھی، پر وہ جانتی تھی کہ سالم کے معاملے میں تو امی بھی نہیں مانیں گی۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا۔ عموماً طلبہ اس دن کے لیے کافی انتظار کرتے ہیں اور بہت پرجوش بھی ہوتے ہیں، پر انابیہ کی حالت قدرے مختلف تھی۔ وہ بہت اداس اور پریشان تھی۔ ایک تو مالا سے الگ ہونے کا دکھ تھا، تو دوسری طرف رشتے کی ٹینشن۔ پتہ نہیں کس کھونٹے سے دادا جی نے باندھا تھا اسے، کس طرح اس سے جان چھڑوائے۔ اوپر سے سالم بھی بہت لاپرواہی برت رہا تھا، اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ انابیہ کو اس پر بہت غصہ تھا، دادا جی سے بھی زیادہ، پر بیچاری لڑکیاں غصے میں خود کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ ساری لڑکیاں ایک دوسرے کے صاف اور وائٹ یونیفارم پر بلیک یا بلو مارکر سے کچھ نہ کچھ لکھ رہی تھی، کوئی مزاحیہ تو کوئی دکھ بھری یاد کی تحریر کے آخر میں اپنا نام اور دستخط کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک عجب سی خوشی اور غم کے ملے جلے احساس کا وقت ہے۔ ان مستیوں میں خوشی ہو تو یہ سوچ سہارنے روح کہ بس یہ آخری بار، اس کے بعد ہم پتہ نہیں کبھی ملیں گے بھی کہ نہیں۔ پڑھائی سے جان چھوٹنے کی خوشی اور دوستوں سے بچھڑنے کا غم۔ انابیہ اور مالا بھی ایک دوسرے کو سیاہی میں رنگنے کے بعد بیٹھی کچھ باتیں کر رہی تھی، اور ہاں، بالکل چپس بھی ٹھوس رہی تھی۔ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا، معلوم نہیں دادا جی اب کیا کہیں۔ انابیہ کو یہ غم کھائی جا رہا تھا۔ تو تم ان سے بات کرو نا۔ چپس منہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب و غریب سی تھی، جسے انابیہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ کیا کہوں؟ یہی کہ آپ کے نواسے پہ دل آ گیا ہے، تمہارا دل و جان سے فدا ہوں اس پر، ہنسی دبائی وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں، اور پھر خود کو شوٹ بھی کر لوں کہ پھر ان کا سامنا کرنے کی ہمت کہاں ہوگی مجھ میں۔ وہ کہاں ہنس سکتی تھی؟ پتہ نہیں یہ لڑکی ہاتھوں سے بھی بات کیوں کرتی تھی۔ یا تو محبت نہیں کرنی تھی، یا اب ہمت پیدا کرو لڑکی، یوں نہیں چلے گا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، انسان میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ اپنی پسند کا اظہار کر سکے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ماہی، سوائے دعاؤں کے میں لوزر ہوں اور شاید ہمیشہ رہوں گی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، دل تھک گیا تھا اس کا۔ میری دوست، دعا پر یقین کرنے والے کبھی لوزر نہیں رہتے۔ خیر، جب بھی جس سے بھی شادی ہو مجھے انوائٹ ضرور کرنا۔ وہ کیا ہے نا، بریانی پر نو کمپرومائز، کوئی نہیں روتے ہوئے کھا لوں گی، وہ شوقیہ کہتے ہوئے بات کم اور ہنس زیادہ رہی تھی۔ ادھر انابیہ نے اس کے بال کھینچے تھے۔ ہائے، وہ درد سے بلبلا اٹھی۔
میم آپ نے ان لڑکیوں کو نکلوایا ہے نا؟ کلاس کے ختم ہوتے ہی جو ہی میم باہر نکلی زہرہ دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے آئی تھی۔ وہ میم کتنا تیز چلتی تھی۔ ہاں یک لفظی جواب، پر کیوں میم؟ ان کے لیے وہ سزا کافی تھی۔ وہ لوگ بہت پشیمان بھی تھے۔ وہ آنکھیں سکیرے کہہ رہی تھی، اگر کافی ہوتی تو میں کبھی اس سے آگے کا نہ سوچتی، اور تمہیں ان سب کے لیے دل خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے میرا کام کرنے دو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ کہہ کر وہ چلنے کو مڑی، لیکن شاید زہرہ کو ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ پر میم اگر جوابی کارروائی کے طور پر انہوں نے جب مجھے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ زہرہ کا ڈر وہ پہلے باندھ گئی تھی۔ اپنی شک کی تصدیق کرنے کے لیے بات اگلوانا کوئی ان سے سیکھے۔ وہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، ری ایکشن ہمارا تھا ان کے ایکشن کی وجہ سے، اور جب غلطی خود کی ہو بھی اور ذات اور گھر والے بھی ساتھ نہ دے تو وہ کیا بگاڑ پائیں گی کسی کا؟ پھر بھی میم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زہرہ، یہ زندگی ہے، اس میں 100 مسائل آئیں گے۔ اس بار میں نے ساتھ دیا ہے تمہارا، ہر بار نہیں دے سکوں گی۔ تمہیں خود کے لیے خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ اب جاؤ شاباش، نیکسٹ کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے آپ کی۔ وہ اسے جھوٹی تسلیاں دے کر خوش کرنے کی بجائے حقیقت بتا کر مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ شاید اس عمر میں سبھی کمزور ہوتی ہیں، وہ جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رات کھانے کے بعد سب گھر والے بیٹھے تھے سوائے انابیہ کے، جو اس دن کی طرح پھر سے دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج کا میٹنگ روم زیادہ لگ رہا تھا۔ دادا ابو جو تھے، انابیہ سالم کی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، دادا جی کی آواز تھی، جب میٹھا سور جو بجتے ہی سماعت میں مٹھاس گھلنے لگ جائے۔ کچھ باتیں اپنے ساتھ مسرت لیتے ہوئے آتی ہیں، دل و دماغ اول تو حیران، پھر جب یقین آنے لگے تو انسان خوشی سے پاگل ہونے لگتا ہے۔ انابیہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے کہ اپنی محبت پا لینا اتنا آسان تھا۔ کوئی بھی اس لڑکی کی داستان اس کی زبانی سنے تو اس پر رشک کرے۔ اسے کہنا بھی نہ پڑا، اور وہ جو چاہتی تھی وہ اسے مل گیا تھا۔ پر سالم کا رشتہ تو آیا ہی نہیں کہ بن مانگے اپنی بیٹی دے دے ہم۔ انتہائی غصے کے باوجود زلیخا بیگم کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ رشتہ بہت پہلے آ چکا تھا، میں نے ہاں کر دی، پر اعلان ابھی کر رہا ہوں، میری مرضی، کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بتا دے، میں دور کر دوں گا۔ دادا جی ہو تو ایسا، پر سالم کے لیے تو ہم نے صوفیہ کو ثانیہ کی تجویز دی تھی۔ دادی کی بات سنتے ہی دادا جی کو ہنسی آ گئی تھی، جسے وہ دبا گئے۔ رشتے تجویزوں پر نہیں ہوتے، ایسے تو ہمارے پاس بھی کئی تجاویز تھی، پر دیکھیں شادی ہم نے اپنی مرضی سے ہی کی تھی۔ دادا تسی گریٹ ہو۔ دل میں ان کو بہت سارا پیار دے کر انابیہ بھاگ کے آئی تھی اپنے کمرے میں۔ اس نے چپل بھی نہیں پہنے تھے کہ اس کی آہٹ کوئی نہ سن لے۔ اب اپنی خوشی کس کے ساتھ بانٹے؟ خوشی کی بات بتائے بغیر وہ کہاں رہ سکتی تھی؟ ہاں ماہی، بات سن، اب مجھے سالم کو نہیں مانگنا۔ دوسری طرف سے ہیلو سنتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی، کیا مطلب؟ کیا سچ میں وہ تیرا ہو گیا؟ ماہرہ بے یقین سی تھی، ایسی حالت جس میں انسان فوراً خوش نہ ہو سکے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک بار ماہرہ نے انابیہ سے پوچھا تھا، تم کب سالم کو دعاؤں میں مانگنا چھوڑو گی؟ جواباً وہ پھیکا سا ہنسی، پھر کہنے لگی، صرف تب جب وہ میرا ہو جائے۔ ہاں الحمدللہ، دادا جی نے خود کہا ہے ابھی، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ورنہ ابھی تک تو وہ خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہیں یہ سب کیسے؟ تفصیل سے بتانا۔ وہ خوش بھی تھی، یقین آنے لگا تھا۔ معلوم نہیں، مجھے پتا ہو لینے دو، پھر بتا دوں گی تمہیں بھی۔ اس لیے بس یہ خبر ہے کہ زبان دانتوں تلے دبا کر بس وہ آگے کہہ نہ سکی اور شرما کے پلکیں جھکا گئی کہ وہ جانتی جو تھی اسے، جواباً اس نے ہنس کے کال کاٹ دی تھی، پتہ نہیں یہ لڑکی کس صدی کی ہے اور 21ویں میں اس کیا کام اس کا۔ وہ بس سر ہلا کے رہ گئی، دلی خوشی تو اسے بھی ہوئی تھی۔ ماہرہ کو کہہ تو دیا تھا، پر اب خود بھی تجسس بڑھ رہا تھا کہ آخرکار یہ کایا پلٹی کیسے؟ اس لیے باہر نکلی، پھر کان لگا کر سننے لگی، پر یہ کیا؟ پھوپھو آئی بیٹھی ہیں اور کسی نے اسے بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ پہلے فائزہ بتاتی تھی اسے، شاید وہ لوگ ابھی ہی آئے تھے۔ اس نے پھوپھو کی باتیں ہی سنی تھی، دیکھا تھوڑی تھا۔ سلام کرنے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، پھوپھا اور نور بھی آئے بیٹھے تھے۔ ایک تو جب مہمان کو سلام کرنے جاؤ تو اپنے گھر والے بھی ایسے گھلتے ہیں کہ بندہ بے آرام ہو جائے۔ آؤ بیٹا جی ادھر بیٹھو۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ پھوپھو ہمیشہ کی طرح اسے اپنے پاس بٹھا گئی۔ وہ پرس سے کچھ نکال رہی تھی، بچپن میں بھی اسے ایسے ہی اپنے پاس بٹھا کر وہ پرس میں سے چاکلیٹس نکال کر دیتی تھی اس کو، اور وہ بچی تب تک پرس کو گھولتی جب تک اسے وہ اپنی مطلوبہ چیز نہ مل گئی ہو۔ پھوپھو نے انگوٹھی نکال کر کہا، اپنا ہاتھ دو بیٹا۔ ہمیشہ کی طرح نہیں بٹھایا تھا اسے، وہ الگ بات کہ آج بھی وہ بڑی بچی بے دھیانی میں پرس کو ہی گھول رہی تھی، عادت جو تھی۔ جی وہ نہ سمجھی سے انہیں، اور پھر لاؤنج میں بیٹھے سبھی ایک پر محتاط نگاہ دہرا گئی۔ ارے بیٹا گھبراؤ نہیں، بس ہم تمہاری منگنی کی رسم کر رہے ہیں۔ دادی جی نے ساتھ ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ بھی کیا۔
آج سے انابیہ میرے سالم کی۔ انگوٹھی پہناتے ہی پپو کہہ رہی تھی۔ ادھر انابیہ یوں تھی جیسے سرخ ٹماٹر، مسکرا بھی نہیں سکتی تھی۔ سامنے ہی بابا بیٹھے تھے، وہ کیا سوچتے بھلا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ رکی نہیں تھی، اٹھ کے چلی آئی تھی جیسے بچپن میں چاکلیٹس ملتے ہی یہ جا وہ جا۔ فرق اتنا تھا کہ اب وہ شرما بھی رہی تھی جو بات زلیخا بیگم کو بری طرح چبھی تھی۔ نور بھی پیچھے چلی آئی تھی اس کے، یہ لوگ صحیح سے شرمانے بھی نہیں دیتے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابی جی، شوخیاں کہتے وہ اسے گلے لگا گئی، جبکہ لفظ بھابی پر تو وہ انابیہ کی آنکھیں باہر کو نکلی تھیں۔ اچھا تو تمہاری نظر بھی میرے بھائی پر؟ وہ شوخیاں پوچھ رہی تھی، پھر بھی انابیہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ نہیں تو ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ اپنی آنکھیں چرا گئی۔ جھوٹ بھی بولتی ہو تم، ایک آئی برو اٹھائے وہ آنکھوں میں دیکھتے ہی سوال کر رہی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی نور؟ وہ بیڈ کی طرف بڑھی، مبادہ نور دل کا حال نہ جان لے۔ مذاق کر رہی ہوں بھابی جی، تم تو ناراض ہو گئی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ مطلب کیسے ہوا یہ سب؟ ایون میں شاکڈ تھی، تمہارا کیا حال ہوگا مارے سسپینس کے۔ اف، یہ لڑکیوں کی قسطوں میں بات کرنے کی عادت کب جائے گی؟ کہ کیا ہوا مجھے بتاؤ، وہیں اٹکنا کیوں؟ تمہیں کیوں جاننا ہے سالم بھائی کے بارے میں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی اور کامیاب بھی ہوتی۔ میں نے ایسا کب کہا بھئی، وہ شرم والی لڑکی تھی۔ چلو میں خود بتا دیتی ہوں۔ جب انابیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بات بدلتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا اب مجھے تمہیں بھی آپ کہنا ہوگا بھابی جی؟ نہیں، مجھے انابیہ ہی کہو۔ نور ہنسی تھی، اسے یہ کہتے دیکھ کر اس کا ہر انداز انوکھا اور دلچسپ تھا۔ آپ بھی دیکھو تو آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ ہنسی آئے وہ ہنسی جو آپ کو اس کا عادی بنا دے۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے نور کہنے لگی، اس دن لنچ کے ٹائم سے پہلے سالم بھائی آ گئے، یونی سے ہمارے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ ہم سب انہیں دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ کہاں اس وقت آیا کرتے ہیں، اور آ بھی جائیں تو آنن فانن چلے جاتے ہیں۔ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ مما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ ضروری بات یہ تھی کہ انہیں انابیہ سے شادی کرنی تھی۔ اسی لمحے انابیہ کے گال سرخیاں چھوڑتے دہکنے لگے تھے۔ نور آگے بھی کہہ رہی تھی اور بضد تھے کہ مما پاپا ابھی اسی وقت دادا جی کو فون کر کے بتائیں، ورنہ وہ لوگ ارحم کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیں گے۔ ہم سب کی حالت عجیب تھی، ہم خوش بھی تھے اور شاکڈ بھی کہ اچانک سے بھائی نے کیا نیوز بریک کی ہے، اوپر سے جلدی بھی کتنی کہ ابھی فون کرنا ہے۔ امی نے کہا باقاعدہ رشتہ لے کر جاتے ہیں، لیکن بھائی کی ضد۔ اف، صائم نے تو وہ مذاق اڑایا کہ پوچھو مت۔ نور سوچتے ہوئے بات کرتی تو اوپر دکھتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ پھر تو جسس غالب آ گیا تھا دھیان پر، وہ مطمئن ہوئی تھی سالم خود کو لاپرواہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ نہیں، وہ پچھتائی تھی اسے بتانے پر، لیکن اب وہ خوش تھی۔ پھر کیا مما اور پاپا نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ باتیں فون کالز پر نہیں ہوتی، لیکن آخرکار وہ دونوں ہار گئے ان کی ضد کے آگے اور کر لیا فون۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کس نے بتایا تھا کہ ادہم کا رشتہ تمہارے لیے آنے والا ہے؟ نور یہ کہنے کے بعد یوں ہی اسے کہہ رہی تھی، پر چور تو انابیہ تھی۔ نہیں، میں نے انہیں کال کر کے نہیں بتایا سچی۔ یہ کہتے ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبا دی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زبان راز کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے بھی پردہ ہٹا چکی تھی جسے اپنا کر اس نے سالم کو آگاہ کیا تھا۔ اس نے انجانے میں اقبال جرم کیا تھا۔ نور کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ تم کیا چیز ہو انابیہ؟ انابیہ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ افواہوں کی تصدیق میں بورڈ پر لکھ رہی تھی کہ ایک لڑکی نے پوچھنا ضروری سمجھا، میم آپ تو ہمیں کیمسٹری پڑھاتی ہیں، پھر یہ ٹاپک؟ وہ پھیکا سا مسکرائی اور بورڈ مارکر ڈیسک پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے بچے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے پڑھتے اپنی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں، پر انہیں یہاں صرف دنیا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، دنیا سکھائی جاتی ہے، زندگی کے بارے میں سب ہی ان پڑھ رہتے ہیں۔ کبھی وقت نکال کر ان بچوں کو زندگی کے متعلق بھی پڑھانا چاہیے، تو کیوں نہ آج زندگی کے بارے میں پڑھا جائے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے وہ کہہ رہی تھی کہ افواہ مطلب جھوٹی خبر کا پھیلنا، جو کہ اکثر کسی کی برائی ہوتی ہے، کیونکہ اچھائیاں لوگ کم ہی پھیلاتے ہیں۔ جب بھی کسی کے خلاف کوئی بات ہو، وہ تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل کیوں جاتی ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے آپ سب نے؟ سارے میں نگاہ دہرائی انہوں نے، پر وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ سب زندگی کے بارے میں ان پڑھ تھے۔ وہ پھر سے کہنا شروع ہوئی، کیونکہ ہم لوگ دوسروں کی برائیاں سن کر خوش ہوتے ہیں، اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، ہم سے کسی کی اچھائیوں کی تعریف برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خود اچھے نہیں ہو سکتے، تو کیا ہوا، دوسروں کو خود سے برا ثابت کر دے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی کہہ لیں کہ بھئی ہم تو بہت اچھے ہیں، ان سے کیا ہمارا ان سے کوئی موازنہ ہے؟ وہ سانس لینے کو رکی۔ اسی وجہ سے جھوٹی خبریں پھیل جاتی ہیں۔ اب میں تم لوگوں کو ایک ٹاسک دینا چاہتی ہوں، وقتی طور پر نہیں، ساری عمر کے لیے۔
وہ یہ کہ جو بھی بات آپ سنیں کسی کے بھی بارے میں اس کی تصدیق لازمی کریں۔ تصدیق انتہائی ضروری ہے۔ تہ تک پہنچے بغیر آپ نے نہیں رکنا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو آگے پھیلانا تو دور، آپ کا اس بات پر یقین کرنا یہاں تک کہ شک میں پڑنا بھی غلط ہے، انتہائی غلط۔ پھر آپ وہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کریں۔ بتائیں کیا آپ سب یہ ٹاسک کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میم، سب ایک ساتھ بولے تھے۔ وہ جانتی تھی سب کے سب یہ ٹاسک، اور اگر یہ نہیں کے بعد سے ہی کریں گے، کیونکہ تصدیق کرنا آسان تھوڑی ہے۔ زہرا آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی، انہیں ایک بوجھ ہٹا تھا اس کے کندھوں سے۔ اب کم از کم کلاس والے اس کی ماں کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ ایک مہینہ بعد انابی اپنے دوست سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، تو مطلب تم سالم کے ساتھ گئی تھی شاپنگ پر؟ ماہرہ تصدیق چاہ رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں پپھو کے ساتھ گئی تھی اور انہیں پپھو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ انابیہ کی بات بھی کچھ عجیب تھی۔ لڑکیوں کی باتیں تو ہوتی ہیں ایسی بے تکی سی جسے بس ان کی دوستیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ انہیں اس بے مطلب سے جملے میں بھی ماہرہ نے اپنے مطلب کی بات نکال لی تھی۔ اچھا چھوڑو نا یہ باتیں، تمہیں پتہ ہے سالم نے آج وائٹ کلر کے کپڑے پہنے تھے، کیا لگ رہے تھے وہ ماشاءاللہ۔ اف، مائی فیوریٹ مین ان مائی فیوریٹ کلر۔ میں تو انہیں زیادہ دیکھنے سے گریزا تھی، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، وہ اتنے اٹریکٹیو ہیں، میرا دل کرتا ہے کہیں چھپا لوں انہیں تاکہ میرے علاوہ کسی اور کی نظر بھی نہ پڑ سکے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کوئی اور دیکھے گا تو میری طرح فدا ہو جائے گا ان پہ، اور میں تو کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی ان پر۔ کجا کہ کوئی محبت کرے ان سے میرے علاوہ۔ یہ لڑکیاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نوٹ کرتی ہیں، یا پھر محبت اسی چیز کا نام ہے؟ اچھا یار، اب تو سالم کی شان میں قصیدے پڑھنا چھوڑ دو، اگلے مہینے شادی ہے تیری، اور تعریف کرنا ان کا کام ہے تمہارا نہیں۔ ماہرہ پھر سے مشورہ دے رہی تھی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اور تعریف نہیں کر سکتی؟ میں تو کروں گی ان کے منہ پہ۔ جب مرد قابل تعریف ہو تو تعریف کر دینی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے ماہی، میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر رشک آتا ہے، مطلب کوئی میرے جتنا لکی بھی ہو سکتا ہے۔ میں جس سے اپنی محبت، اتنا شاندار مرد، پھر اسے معلوم ہو کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی، جس کا محبوب ہی اس کا عاشق ہو اور کسی کو بتائے بغیر اسے مل جائے یوں اتنی آسانی سے۔ کیا دیکھی ہے کوئی میری جیسی خوش قسمت؟ انابیہ کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولا کرو نابیہ، اور ہر وقت یہ سب مت سوچا کرو، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ماہرہ ڈرتی تھی نظر لگنے سے۔ اوکے وہ یاد نہیں رہتا، سوری۔ اچھا بات سنو، تمہیں پتہ ہے میں نے نا ڈارک ریڈ کلر کا لہنگا پسند کیا تھا، بہت پیارا ہے یار، اوپر سے کلر بھی میرا فیوریٹ۔ وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ ماہرہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ کم ہی اٹکتی تھی۔ ابھی 5 منٹ پہلے وائٹ کلر پسندہ تھا تمہارا، اور اب ریڈ۔ وہ ہنسی تھی۔ اول تو ریڈ نہیں، ڈارک ریڈ کلر کی بات ہو رہی تھی، اور دوسری بات یہ کہاں لکھا ہے کہ فیوریٹ بس ایک ہی کلر ہو سکتا ہے؟ میرے تو دونوں پسندیدہ ہیں، وائٹ بھی اور ڈارک ریڈ بھی۔ رنگوں کے معاملے میں یہ لڑکیاں کتنا سوچتی ہیں۔ اچھا چھوڑو کلر کا رونا، تم بس شادی کر رہی ہو، آگے پڑھائی کا کوئی چکر نہیں؟ جواباً وہ ہنسی تھی۔ یار مجھے تو نہیں پڑھنا، پر پپھو نے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آگے پڑھائیں گی مجھے، اور سالم کی بھی یہی خواہش ہے، ورنہ مجھے تو فل ہاؤس وائف بننے کا بہت شوق ہے۔ ماہرہ اس پر اور وہ خود اپنے اوپر بھی ہنسی تھی۔ تم پہلی لڑکی ہو جس کے منہ سے یہ سنا ہے میں نے، مطلب تمہیں گھریلو بیوی کیوں لگنا ہے؟ کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں سالم کے لیے کام کروں، وہ صبح جائیں تو ان کے کپڑے جوتے میں انہیں دوں جو میں نے پہلے سے تیار رکھے ہوں، ناشتہ بناؤں ان کے لیے، ہم ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں، جب وہ جانے لگے تو دروازے تک جاؤں ان کے ساتھ، پھر میں ان کے کپڑے دھوؤں، استری کروں، گھر کے دوسرے کام کروں، ان کے آنے کا انتظار کروں، وہ گھر آئیں، میں ان کو پانی پلاؤں، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، وہ میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کریں، رات کو گارڈن میں ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر چائے پئیں، خوب باتیں کریں۔ انابیہ اور اس کے سپنے۔ ماہرہ نے اتنی دیر سے اپنی ہنسی کیسے قابو کی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ اب اس کی بات ہو گئی تھی۔ اسی ہنس کی آواز انابیہ کو بہت بری لگ رہی تھی۔ دل کیا موبائل پھینک دے، پر نہیں، پھر کون لا کے دے گا، اور امی کے 100 سوال۔ تم ہنس کیوں رہی ہو بدتمیز کہیں کی؟ یار انابیہ، اپنے کپڑے تم سے دھوئے نہیں جاتے اور سالم کے استری بھی کرو گی، اپنے کام خود نہیں کر سکتی اور وہاں جا کر گھر کے سارے کام کرو گی، کم از کم مجھ سے یہ باتیں کسی طور ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ادھر انابیہ نے مرو تم کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی تھی۔ آج بارات کی تقریب تھی، نکاح کل کا ہو چکا تھا۔ نابیہ ڈارک ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جس پر سنہری کام ہوا تھا، بھاری دوپٹہ سر پہ لیے وہ کھلی
سے نکلا گلاب نکل رہی تھی، خوشی اس سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ یار ماہی کچھ کرو، مجھے آج رونا پڑے گا، ماہرہ کے کان میں پسر پسر کرتے وہ پریشان تھی کہ اسے رونا نہیں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یار ہر وقت تیرے آنسو گرنے کو بے چین ہوتے ہیں، آج بھی کچھ کر لے کسی طرح سے، دو چار آ جائیں بس۔ ماہرہ گلابی لہنگا پہنے اس کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ ناممکن ہے ماہی، آج کا دن آج کی تاریخ میں لکھی جائے گی، کیونکہ آج کے دن انابیہ عبید نہیں روئے گی، رو ہی نہیں سکتی۔ بھلا جسے اپنی ساری خوشیاں مل جائیں وہ بھی روتا ہے کیا؟ محبت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ماہرہ نے کہتے ہوئے کچھ جتایا، کچھ یاد دلایا۔ ہاں سوری ماشاءاللہ۔ یکدم انابیہ کو اپنا دل درد کرتا محسوس ہوا۔ دل کا درد جو کچھ برا ہونے والا ہے کا اندیہ دیکھ خدشہ دلائے، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ بھلا آج کیوں کچھ برا ہوگا؟ وہ صائم ہے نا نابیہ، شاید بارات آ گئی ہے۔ ماہرہ نے صائم کو دیکھ لیا تھا، اور لوگ کیوں ساتھ نہیں ہے، اور یہ اکیلا کیوں آیا ہے؟ انابیہ کے ماتھے پر بل پڑے، کچھ تشویش ہوئی، کیونکہ وہ صائم تھا پر صائم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا بابا سے کچھ کہہ رہا تھا، بابا فوراً باہر کو دوڑے تھے، پھر وہ امی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ انابیہ اٹھی اور گئی وہاں، کیونکہ وہ لوگوں کے رش اور دور ہونے کے باعث کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہرہ بھی ساتھ آئی تھی۔ کہیں لوگوں نے اس دلہن کو مڑ کے دیکھا تھا جو پتہ نہیں کیوں اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے صائم؟ صائم کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ، بال بکھرے۔ ایک پل کو صائم نے اس کی طرف دیکھا، ایک اور اذیت، وہ اس کی بابے بننے والی تھی، پر وہ اس کے بھائی کی محبت تھی۔ بھائی نہیں رہے انابیہ، بائک ایکسیڈنٹ میں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، صائم نیچے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے نابیہ کانوں میں پگھلتا سیسا انڈیلا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، وہ لرز رہی تھی۔ ایک زوردار تمانچہ صائم کے منہ پر مارا، جس کی گونج اس شور میں بھی سنائی دی۔ شرم سے ڈوب مرو تم صائم، ہر بات مذاق میں کہنے کی نہیں ہوتی، تم خود کیوں نہیں مر جاتے؟ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور ذہن چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ چیخ کر اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ صائم کی آواز بھی دبانا چاہتی تھی، اس کی تردید کرنا چاہتی تھی۔ کئیوں نے اس دلہن کو دیکھا تھا جس نے اپنے ہونے والے دیور کو تھپڑ مارا تھا۔ ماہرہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، اتنے میں عادل اندر آتا دکھائی دیا، وہ بھی بے حال تھا۔ انابیہ دیکھتے ہی ان کی طرف لپکی۔ بھائی دیکھیں نا صائم کو، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ سالم بھائی یہ جھوٹے ہیں نا، آپ کے ساتھ بھی یہ مذاق کرتا ہے نا بھائی، بتائیں سب کو یہ جھوٹے ہیں۔ باقاعدہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ سالم نہیں رہا نابیہ، اس کے سر کو سینے سے لگاتے اس کا بھائی بھی رویا تھا۔ وہ اپنی گڑیا کو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انابیہ لہنگا سنبھالتے باہر کی طرف بھاگی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بس سالم کو اس کے گھر میں زندہ سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ عادل نے اسے پکڑا تھا دروازے پر، اسے اپنی چادر اڑوا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بھی چلا تھا اس کے ساتھ۔ باقی گھر والوں کو کوئی نہ کوئی سنبھالے گا، اسے اپنی بہن کو سنبھالنا تھا، وہ اس کا محافظ تھا، اس کا بڑا بھائی۔ وہ اسے چپ کروا کر اپنی منوا کے اس کے رنج میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی چاہ میں اگر ہوتا تو وہ غم اس کے آس پاس بھی بھٹکنے نہ دیتا، پر جو اللہ کی رضا۔ سارے راستے وہ یہی کہہ رہی تھی، بھائی آپ فکر نہ کرے، سالم کو کچھ نہیں ہوا، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، صائم تو ہے ہی جھوٹا۔ عادل بھائی خون کے آنسو روتے رہے، وہ بے بس تھے۔ کاش وہ کہہ سکتے کہ ہاں نابیہ سالم ٹھیک ہے۔ وہ دوڑ رہی تھی، اس کی ہیلز کئی دفعہ اسے گرا چکی تھی، پر وہ جلدی سے اٹھ جاتی، اسے نکال کر دور پھینکنے کا خیال تک نہ آیا اسے۔ 2 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے چند ہی منٹوں میں طے کیا تھا، پر اسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے وہ دوڑ رہی ہے اور منزل پر پہنچ نہیں پا رہی۔ دہلیز پار کی ہی تھی کہ سامنے کوئی سویا تھا، سفید چادر میں لپٹا، جسے کفن کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد کئی عورتیں بیٹھی تھی، نہ جانے کون تھی۔ اس وقت انابیہ صرف ایک چہرہ پہچانتی تھی، اور وہ تھا سالم کا۔ کوئی دھارے مار مار کر رو رہا تھا، کوئی صدمے میں۔ انابیہ کے کانوں میں ایک سیٹی بج رہی تھی، مسلسل اور بہت تیز، باقی سب آوازیں اسے سنائی نہ دی۔ اس کا منگ ٹھیکا الٹ گیا تھا، بال الجھے اور آنکھیں وحشت زدہ۔ آہستہ چلتے چلتے وہ اچانک دوڑی تھی، اس کے ہاتھوں نے اس سوئے ہوئے بندے کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی تھی، اور وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ چہرہ شناسا تھا، بے حد شناسا، اتنا کہ وہ اسے زندگی کہتی تھی۔ بے اختیار وہ وہیں گر کے بیٹھی تھی، اس بار ہیلز وجہ نہیں تھے۔ کئی لمحے وہ غور سے اس میت کو دیکھے گئی، کیا واقعی وہ سالم تھا؟ بیا کا سالم؟ دلوں میں رہنے والوں کو کیا کمروں میں جا کر تلاشیاں لینے کی ضرورت ہے؟ کسی کا کہا گیا جملہ ذہن میں گونجا تھا، ایک ٹھیس سی اٹھی تھی دل میں تو کچھ بھی نہیں بھولا بیا، ایک اور یادوں کی سکرین پر چلی تھی۔
کیا سوری تمہارا تکیہ کلام ہے؟ انابیہ کو دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور بنا غلطی کے معافی نہیں مانگتے۔ بچپن سے یہ بات سمجھاتا آ رہا ہوں تمہیں، لیکن مجال ہے جو تم پر عمل بھی کرے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کو ہر منظر یاد آ رہا تھا اسے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا چھوڑ دو بیا، کبھی نہیں روں گی، بس آپ واپس آ جائے سالم۔ دل رو رو کر گر گرایا تھا۔ چلو اب زیادہ مت سوچو، جلو پکڑو کپ اور بتاؤ کیسی بنی ہے چائے۔ یہ کہتے وہ اس کی شان بے نیازی، انابیہ کو لگا وہ مر رہی ہے، اس سے آگے کیا جی پائے گی۔ دل کا درد سالم کی موت کے یقین کے ساتھ لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ وہ اٹھی، اس کے قریب بیٹھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سالم اٹھ جائیں پلیز، اب ٹھیک ہے نا؟ ان سب کو بتاؤ کہ اب سو رہے تھے، اب سو رہے ہیں نا؟ اب کو کچھ نہیں ہوا، پلیز اٹھ جائیں۔ سالم اب کو خدا کا واسطہ ہے اٹھ جائیں، اب یوں برداشت نہیں ہو رہے، میں اب کبھی نہیں سوری بولوں گی، آپ نے کہا تھا نا کہ سوری نہ بولنا۔ اسے جو سمجھ آ رہا تھا وہ بولے گئی، پر سالم نے آج بھی انابیہ کی نہ سنی۔ وہ اس کی کب سنتا تھا؟ اس کا چہرہ سلامت تھا پر سر پٹیوں سے جکڑا تھا اور خون نکلنا ابھی تک بند نہیں ہوا تھا۔ اسے دیکھو تو یوں لگے کہ وہ بہت پرسکون ہے۔ وہ سو گیا تھا سکون سے، سب کو بے سکون چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ جوان بھائی کے جنازے کو کندھا دیتے سائم کی دنیا لرزی تھی۔ جوان بیٹے کا جنازہ لے جاتے دیکھ کر وہ ماں باپ کچھ اور دیکھنے کے قابل تھے کیا؟ اپنے بیسٹ بلو ایور کے جنازے کے ساتھ وہ بہن دروازے تک گئی تھی، پر انہیں جانے سے روک نہ سکی۔ اس لمحے انابیہ کا دل 100 بار خود مر جانے کی تمنا کر چکا تھا۔ درد اور تکلیف کی انتہا تھی۔ اس کے پیروں سے خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ راستے میں کئی بار گرنے کی وجہ سے پیر زخمی تھے، لیکن دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ اسے ان ظاہری زخموں کی پرواہ تو کیا خیال بھی نہ آتا۔ پرواہ وہ کرتی جس کی زندگی سنورتے سنورتے اجڑ گئی تھی، جس کی محبت اسے ملتے ملتے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی، جس نے اپنی محبت کو پٹریوں میں جکڑے دیکھا تھا، جس نے اپنی محبت اپنے شوہر کا جنازہ نکلتے دیکھا تھا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ کیسے دلہن کے کپڑوں میں بیٹھی وہاں ماتم منا رہی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، پر انابیہ کو اب لوگوں سے کیا؟ اب تو وہ خود مر جانا چاہتی تھی۔ وہ تو کسی کو سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اسے تو اپنی پھپھو بھی یاد نہ تھی کہ ان پر کیا گزر رہی تھی۔ خوشی کا تعلق لباس سے تھوڑی ہوتا ہے، پر یہ لوگ کہاں سمجھتے ہیں۔ زندگی اور آزمائش، وہ میم بورڈ پر لکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آزمائش کیا ہے؟ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ وہ یاد کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، آسودہ سی مسکراہٹ، کہ زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہی تو ہے۔ کچھ مل بھی جائے تو آزمائش، چھین جائے تو بھی آزمائش، اور میں کہتی ہوں زندگی کا اصل نام، مطلب اور مقصد یا امتحان ہی تو ہے۔ ہمیں یہاں آزمائے جانے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے، اس لیے شیطان کو بھی موقع فراہم کیا گیا ہے ہمیں بھٹکانے کا، ورنہ اس کی کیا قدرت، کیا مجال کہ وہ کسی کے آس پاس بھٹک بھی سکے۔ آزمایا ہر ایک کو جاتا ہے، پر جیت کم ہی پاتے ہیں۔ اس لیے شیطان کو بھی موقع فراہم کیا گیا ہے ہمیں بھٹکانے کا، ورنہ اس کی کیا قدرت، کیا مجال کہ وہ کسی کے آس پاس بھٹک بھی سکے۔ آزمایا ہر ایک کو جاتا ہے، پر جیت کم ہی پاتے ہیں۔ نفسی خواہشات انسان کو اس آزمائش میں ہرا سکتی ہیں۔ ہر انسان کو غلط کاموں اور گناہوں کا موقع دیا جاتا ہے۔ کچھ انسان گناہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بہت پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں، کچھ موقع ملتے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور گناہوں پر ملنے والے فائدے بے شک وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، وہ بھی جیت چھوڑ کر ہنستے ہوئے ہار کی طرف بھاگتے ہیں، اور کچھ موقع ملنے پر بھی گناہوں اور غلط کاموں سے دور بھاگتے ہیں، وہ پاس کر لیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت مشکل ہے، پر آزمائش آسان ہو تو آزمائش کہاں کہلا پائے گی۔ زندگی ہمیشہ آسان اور خوشیوں سے بری نہیں رہتی، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ میم جب بھی زندگی کے بارے میں کچھ سکھاتی تھی تب بیک بینچرز بھی غور سے سنتے تھے۔ آزمائش کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، عام طور پر ہم صرف چھن جانے کو آزمائش کہتے ہیں اور مل جانے کو اس کا اختتام، پر ایسا نہیں ہے۔ ناکامی ہو یا کامیابی، عزت ملے یا ذلت، زوال ہو یا چاہے عروج، تندرستی، بیماری، صحت اور مرض، اولاد، دولت، محبت، رشتے، خواہشات، غرض ہر چیز میں آزمائش چھپی ہے۔
مل جائے تو بھی چھن جائے تو بھی یہ سب رسیوں کے مانند ہمارے وجود کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک رسی کا سرا کھینچا جاتا ہے تو کبھی دوسری، ہر ایک کی تکلیف الگ ہوتی اور مقدار بھی۔ محبت کے نام پر ایک کرب گزرا تھا، ایک سایہ لہرایا تھا ان کے چہرے پر، لیکن اب وہ جلد خود کو سنبھال لیا کرتی تھی، یا لگتا تھا ایسا جاری ہے۔